अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। गुलशन अरबी ग्रामर में आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने कुरान करीम की तरकीब का सिलसिला शुरू किया था और अब तक हमने आपके सामने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से लेकर मालिक यौमिद्दीन तक की तरकीब पेश की है। आज के इस किस्त में आपके सामने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की तरकीब पेश करूंगा। ये इय्याका नअबुदु, सबसे पहले हम हरफन हरफन इसकी तहकीक करते हैं। ये इय्याका, ये ज़मीर मुनफसिल है। ज़मीर मुनफसिल मंसूब। एक ज़मीर होती है ज़मीर मुत्तसिल, फिर ज़मीर मुत्तसिल की भी दो किस्में होती हैं। एक ज़मीर मुत्तसिल मरफू हुआ करती है और एक ज़मीर मुत्तसिल मंसूब हुआ करती है। हुवा हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। ये ज़मीर मुनफसिल मरफू हैं। और आप अफ़आल की गर्दान करते हैं, ज़रबा ज़रबा ज़रबू ज़रबत। इन अफ़आल में जो ज़मायर मुज़मर हैं ये ज़मायर मुत्तसिल हैं, उसमें मुस्ततिर हैं, छुपी हुई हैं। इसी तरीके से हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, नी और ना, ये ज़मायर जब फ़िअल से मिल जाती हैं तो ये ज़मायर मंसूब हुआ करती हैं। ज़रबहु, ज़रबहुमा, ज़रबहुम, उस एक मर्द ने उसको मारा, उन दो मर्दों ने उन दोनों को मारा। ये ज़मायर देख रहे फ़िअल से मुल्हक़ हो रही, मुत्तसिल हो रही हैं। ये ज़मीर मंसूब मुत्तसिल हैं, यानी मफ़ऊल हैं। मंसूब का मतलब मफ़ऊल, और मुत्तसिल यानी फ़िअल से मिली हुई हैं। लेकिन ये ज़मीर इय्याक, इय्याहु, इय्याहुमा, इय्याहुम, इय्याहा, इय्याहुमा, इय्याहुन्ना, इय्याका, इय्याकुमा, इय्याकुम, इय्याकी, इय्याकुमा, इय्याकुन्ना, इय्याया, इय्याना, ये ज़मायर मुनफसिला हैं। ज़मायर मुनफसिला हैं और ये ज़मायर मंसूब यानी मफ़ऊल हुआ करती हैं। इनके इस्तेमाल का तरीक़ा क्या है, इस चीज़ को समझ लीजिए। जब ज़मीर मंसूब मुत्तसिल का इस्तेमाल करना दुरुस्त हो, जब ज़मीर मंसूब मुत्तसिल का इस्तेमाल करना दुरुस्त हो तो ज़मीर मुनफसिल का इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। मसलन अगर हम कहते ना बुदू का तर्जुमा होता है कि हम आपकी इबादत करते हैं, ज़मीर मुनफसिल का इस्तेमाल करना दुरुस्त है, तो मुनफसिल के इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। अगर इस्तेमाल किया जा रहा है मुनफसिल तो ज़रूर कोई वजह है। मानवी खराबी होने की बुनियाद पर या लफ्ज़ी खराबी होने की बुनियाद पर ज़मीर मुनफसिल का इस्तेमाल करना जायज़ होता है। अगर कोई भी खराबी नहीं है, मसलन आप अगर कहते हो ज़रबतुका, अज़रिबुका, मैं आपको मारता हूं, यहां पर इस्तेमाल करने में कोई खराबी नहीं। मैं आपको मारता हूं, आप समझ जाओगे मैं आपको मारता हूं। उतइमुका, मैं आपको खिलाता हूं। अब ऐसे मौके पर अगर आप इय्याका उतइमु बोलते हैं तो यह जायज़ नहीं है। इय्याका उतइमु बोलते हैं, यह जायज़ नहीं है। लेकिन अगर बोलना है इय्याका उतइमु तो उस वक्त मानवी ताकीद मकसूद हुआ करती है। मसलन अगर अल्लाह ताला ने कहा होता नअबुदुका व नस्तईनु बिका और नस्तईनुका, इसका मतलब होता हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं। और इसमें इश्तिबाह है शिर्क का, हम तेरी इबादत करते हैं, मतलब यह होगा कि
کہ ہم تیرے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ مثلاً ایک مہمان آپ کے گھر آئے اور آپ سے کہے کہ ہم روٹی کھائیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ چاول نہیں کھائے گا، لیکن اگر وہ جملہ یوں بولے ہم روٹی ہی کھائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف روٹی کھائے گا۔ تو اس ہی کے ترجمے کو پیدا کرنے کے لیے ضمیر منفصل لائی گئی ہے، جو ترجمہ ضمیر متصل میں نہیں پیدا ہو سکتا ہے۔ نعبدو کا ہم تیری عبادت کرتے، اس بات کا اشتباہ ہے کہ ہم تیرے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت کرتے ہیں، لہذا ترجمہ ہی کا پیدا کرنے کے لیے ضمیر متصل کے بجائے پروردگار نے ضمیر منفصل کا استعمال کیا۔ تو ایاک نعبدو کا ترجمہ ہوا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگتے ہیں۔ تو ترکیب میں ایاک کیا ہے؟ یہ مفعول مقدم، یہ کیا ہے؟ مفعول مقدم۔ یہ فعل جو ہے، فعل اس میں فاعل ہے نا، نحن ضمیر فاعل ہے، نعبدو میں نحن ضمیر کیا ہے؟ فاعل۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول مقدم سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کیا ہوا؟ معطوف علیہ۔ کیا ہوا؟ معطوف علیہ ہوا۔ سمجھ بات آ گئی؟ اب آگے چلتے ہیں۔ واو کیا ہے؟ حرف عطف ہے۔ کیا ہے؟ حرف عطف۔ ایا کا تشریح آ گئی آپ کے سامنے، مفعول مقدم، اور نستعین فعل بفاعل۔ فعل فاعل سے ملنے کے بعد اور اپنے مفعول سے ملنے کے بعد کیا ہو گیا؟ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے معطوف۔ یہ جملہ معطوف ہے اور یہ معطوف علیہ ہے۔ معطوف کہتے ہیں جس کو موڑا جائے۔ معطوف کسے کہتے ہیں؟ جس کو موڑا جائے۔ اور معطوف علیہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی طرف موڑا جائے۔ اس کو اس کی طرف موڑا جا رہا ہے تو یہ معطوف علیہ ہوا، یہ معطوف ہوا۔ معطوف علیہ سے ملنے کا جملہ معطوفہ ہوا۔ اب آگے چلتے ہیں ہم اہدینا پر۔ یہ اہدینا، ہدا یہدی ہدایتن، ہدا یہدی ہدایتن کے معنی آتے ہیں گائیڈ کرنا، رہنمائی کرنا۔ جب آپ امر بنائیں گے، امر بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ اس کو آپ واحد مذکر مخاطب میں لے جائیے، واحد مذکر مخاطب۔ ہدا یہدی سے تہدی کیا ہوگا؟ تہدی۔ ہدا یہدی سے تہدی لے جائیں گے۔ جب امر بناتے ہیں تو اس کو سب سے پہلے کیا کر دیتے ہیں؟ حرف مضارع کو ہٹا دیتے ہیں، ٹھیک؟ جب حرف مضارع کو ہٹائیں گے اس کے بعد دیکھا جائے گا کیا ساکن ہے، ہاں پر ساکن ہے۔ اگر حرف مضارع کو ہٹانے کے بعد اگر پہلا حرف ساکن ہوتا ہے تو اس سے پہلے حمزہ وصلی بڑھاتے ہیں۔ کون سا حمزہ بڑھاتے ہیں؟ حمزہ وصلی۔ حمزے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک حمزہ قطعی اور ایک حمزہ وصلی۔ حمزہ قطعی جو لکھا بھی جائے اور پڑھا بھی جائے، اکرما، تو اس حمزے کو لکھا بھی جائے گا اور پڑھا بھی جائے گا، اکرما، کرما پڑھنا جائز نہیں۔ اور حمزہ وصلی کہا جاتا ہے جو حمزہ لکھا جائے پڑھا نہ جائے۔ یہاں پر حمزہ لکھا جائے گا پڑھا نہیں جائے گا، کب؟ جب کہ آپ وصل کرو گے، اس سے پہلے اگر واو آ جاتا ہے، واو تو کیا کہتے ہیں؟ وحدہ، وحدی، وحدی۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، آمنوا استعینوا، وہاں پر حمزہ لکھا جا رہا ہے پڑھا نہیں جا رہا ہے۔ استعینوا پڑھنا درست نہیں ہے جبکہ وصل کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر امر بنانے کا قاعدہ کیا ہے کہ حرف مضارع کو گرانے کے بعد اگر پہلا حرف ساکن ہوتا ہے تو حمزہ وصلی بڑھائیں گے، پھر اس کے بعد آخر میں ساکن دیتے ہیں۔ آخر میں کیا دیتے ہیں؟ ساکن دیتے ہیں۔ آخر میں ساکن کب دیتے ہیں؟ جبکہ حرف صحیح ہو۔ حرف صحیح کا مطلب با ہو، سین ہو، عین ہو، یہ سب حرف صحیح ہیں۔ اگر ایسے حروف آتے ہیں وہاں پر ساکن دیں گے، لیکن اگر حرف علت آخر میں ہو، الف واو یا، یہ حرف علت ہے نا،
اگر آخر میں حرف علت اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ گرا دیتے ہیں. اس حرف علت کا گرانا ہی ساکن دینا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کو گرانے کے بعد پھر اس میں ساکن دیں گے, ایسا نہیں ہے. اس کے نیچے زیر ہے تو ابھی بھی زیر واقع رہے گا, ہے نا. تو کیا ہو جائے گا؟ اچھا اب اس پر کیا اعراب دیں گے؟ حمزے پر کون سا اعراب آئے گا؟ تو آخر سے پہلے اگر زیر ہے تو اس پر بھی زیر آئے گا. آخر سے پہلے اگر زبر ہے تب بھی زیر آئے گا. سمع یسمع سے اسمع, اسمع آخر سے پہلے زبر ہے, آخر سے پہلے زیر. ضرب یضرب سے اضرب آخر سے پہلے زیر ہے. تو دونوں صورتوں حمزے میں کیا دیتے ہیں؟ زیر دیتے ہیں. اور اگر آخر سے پہلے پیش ہو, نصر ینصر آخر سے پہلے پیش ہے تو کیا دیا جائے گا؟ حمزے کو پیش دیا جائے گا, انصر ہو جاتا ہے. تو یہاں پر اور آپ نے اس کو گرا دیا, اہدی. کیا ہو گیا؟ اہدی. اب میں نے اس سے پہلے بتایا جب ہما ہم, ہا ہما ہن, کو کما کم, کی کما کننا, نی نا, جب یہ ضمائر فعل سے متصل ہوتی ہے, فعل سے ملتی ہیں, یہ ضمائر کیا ہو جاتی ہے؟ مفعول ہو جاتی ہیں. تو آپ نے نا کو اہدی سے ملایا تو نا کیا ہے؟ مفعول ہے. نا کیا ہے؟ مفعول ہے. اور فعل یہ کیا؟ فعل امر ہے نا. فعل امر ہے. فعل امر جب واحد کا صیغہ ہو تو انت ضمیر یہاں پر محذوف, فعل بفاعل ہے نا بھائی. فعل بفاعل, فعل بفاعل. الصراط, الصراط موصوف, الصراط کیا ہے؟ موصوف. المستقیم صفت, موصوف صفت سے ملنے کے بعد مفعول ثانی, کیونکہ ہدا یہدی بدو مفعول ہے, دو مفعول چاہتا ہے تو ایک مفعول نہ ہوا اور دوسرا مفعول الصراط المستقیم. اسی بنیاد پر الصراط پر زبر آ رہا ہے تو موصوف صفت سے ملنے کے بعد یہ مفعول ثانی ہو جائے. کیا ہو جائے گا؟ مفعول ثانی. مفعول اول اپنے مفعول ثانی سے ملنے کے بعد تو فعل اپنے فاعل مفعول اول مفعول ثانی سے ملنے کے بعد کیا ہو جائے گا؟ یہ جملہ انشائیہ ہوگا. کیا ہوگا؟ جملہ انشائیہ. آپ نے پیچھے کیا پڑھا تھا؟ جملہ خبریہ, ہے نا. جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جس جملے میں صدق اور کذب کا احتمال ہو یہ جملہ خبریہ ہوتا ہے. جیسے آپ نے کھانا کھایا, آپ کہو گے ہاں میں نے کھانا کھایا, ہے نا. تو اس جملے میں آپ جھوٹ بھی بول سکتے ہو اور سچ بھی بول سکتے ہو. لیکن اگر میں آپ سے کہتا پانی لاؤ تو آپ مجھ سے کہو گے ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں آپ سے کہوں گا سو جاؤ, سو جاؤ, تو آپ کیا ہاں آپ صحیح کر رہے ہو. کیا سو جاؤ گے آپ؟ میں آپ سے کہوں کھڑے ہو جاؤ تو آپ کیا کہو گے؟ آپ جھوٹ بول رہے ہو, نہیں نا. تو جس جملے میں سچ اور جھوٹ کا امکان ہو وہ جملہ خبریہ ہے, اور جس جملے میں سچ اور جھوٹ کا امکان نہ ہو وہ جملہ انشائیہ ہے. تو 10 طرح کے جملے کیا ہوتے ہیں؟ جملہ انشائیہ ہیں. ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ امر ہے, جب جملہ امر سے شروع ہو, فعل امر ہو تو وہاں پر جملہ انشائیہ ہوتا ہے. تو آج ہم نے یہ پڑھا کہ ایاک نعبد بہت اہم چیز ہے کہ اگر آپ کو تاکید اور حصر پیدا کرنا ہو تو مفعول کو مقدم کیا جاتا ہے. ایسے مفعول کو ضمیر منفصل کہتے ہیں. تو یہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اے پروردگار ہماری رہنمائی فرما سیدھی راہ کی طرف. آج اتنی رکھتے ہیں, انشاءاللہ اگلی نشست میں اور اگلی قسط میں آپ کے سامنے بقیہ سورہ فاتحہ کی ترکیب پیش کی جائے گی. جزاکم اللہ احسن الجزا.